یہ بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یہ دو نشستیں ہیں. اچھا مجھے جو ہے دو چیزیں بیان کرنی ہیں. ایک حروف ہیں اور ماشاءاللہ کافی حد تک کافی کیا بتا آپ بہترین ہیں اور کافی خدمت گزار ہیں مساجد میں امام بارگاہوں میں مدارس میں کافی آپ بزرگوار ہیں سب. یہ ایک تذکر ہے یاد دہانی ہوتی ہے ایک تذکرہ ہوتا ہے آپ سمجھ گئے ایک تذکرہ ہے یعنی میں اس نیت سے نہیں آیا ہوں کہ آپ بالکل کورے ہیں اور آپ کو کچھ نہیں آتا یہ نہیں. تو یہ جو ہے یاد دہانی ہے اور تذکر ہے. قرآن میں ہے کہ پیغمبر آپ جو ہے وہ تذکر دیتے رہیں یاد دہانی کرواتے رہیں. یہ آپ کا تذکر یہ آپ کی یاد دہانی مومنین کے لیے فائدہ مند ہے. تو یہ یاد دہانی ہے ایک تذکر ہے اور ایک زیارت ہے ایک نشست ہے. ٹھیک ہے. اچھا دو چیزیں ان دو چیزوں میں سے آج مخارج جو لازمی چیزیں مخارج یعنی حروف تہجی کچھ حروف تہجی کو بیان کیا جائے گا ایک. اور دوسری چیز مدات اور تیسری چیز غنّے. بس یہ تین چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور پھر دوسری جو نشست ہوگی اس میں ہم نماز کی مشق کریں گے. نماز یعنی قرات اور اذکار نماز اسی طرح جو خاص دعا ہے جو 1 گھنٹے میں اپنے اس ٹائم میں جو ہو سکا اس میں انشاءاللہ. اچھا مخارج کی اگر بات کریں تو مخارج میں ہمارے پاس 28 حروف ہیں. 28 حروف میں سے سارے کے سارے حروف قابل مشق نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی قابل مشق نہیں ہے. بہت سے ایسے حروف ہیں جو اردو کی مانند ہیں اردو کی مثل ہیں. تو ہم ان حروف کو لیں گے کہ جو اردو سے مختلف ہیں اردو سے الگ تھلگ. اس میں سے 3 حروف ایک تا ہے تا اور دال اور وا. یہ آواز نہیں آ رہی کم ہے ہی نہیں. اچھا یہ دیکھیں یہ تا ہے لال ہے واہ. یہ تینوں حروف ہم مخرج ہیں. یہ تینوں حروف ہم مخرج ہیں یعنی ایک ہی جگہ سے ادا ہونے والے حروف. اس کا مخرج کیا ہے یعنی طرف اللسان زبان کا اگلا سرہ زبان کا سرہ. زبان کے مختلف حصے ہیں جو اگلا حصہ ہے اسے طرف اللسان کہا جاتا ہے. اگلا حصہ یہ طرف اللسان ثنایا علیہ
सामने वाले जो दो दांत है, सनाया दो उलिया बाला, सनाया उलिया के किनारे से टकराए, ये रहा। जब जबान के अगले हिस्से को आप दांतों के नीचे ले आएंगे तो ये 3 हुरूफ अदा हो, ये 3। इसमें सीटी और जिलजिला नहीं होगा, ये सीटी नहीं होगी, ये जिलजिला नहीं होगा। ये जो सीटी है ये सीन की सिफत है, जिलजिला जा की सिफत है, ठीक है। तो ये देखिए बिल्कुल इसमें सीटी नहीं है। जबान का सिर्रा ले आए दांतों के नीचे, आया फर्क? काउसर ये क्या हुआ? सीन। काउसर 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 सालिसु तकासुर 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 वाज़े, ठीक है। ये था, इसमें सीटी नहीं होनी है। अब देखें एक हरफ अगर दुरुस्त हो जाए ना, एक हरफ, इसका मतलब क्या हुआ भाई? कम से कम एक हरफ 1500 मरतबा इस्तेमाल होता है कुरान में। कितना? 1500 मरतबा इस्तेमाल होता है, यानी 1500 हुरूफ को अगर आप जम करें, इकट्ठे करें तो 1.25 पारा 1.5 पारा होता है, 1.25 पारा हो जाता है। एक हरफ के दुरुस्त होने से आपका 1 पारा 1.25 पारे पे आपका तसल्लुत हो जाता है, क्योंकि कुरान मजीद मुरक्कब है, जुड़ा हुआ है हुरूफ से, हुरूफ तहजी से। अगर आप हुरूफ तहजी पर आपका तसल्लुत है तो आपका कुरान मजीद पे तसल्लुत है, ठीक है। तो मजीद जो तसल्लुत आता है कुरान पर, तो वो ज़्यादा पढ़ने से आता है। जितना आप ज़्यादा पढ़ें उतनी आपकी ज़बान अल्फाज से मानूस होगी, अल्फाज ज़बान पे चढ़ेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से मसला आप दुआए जोशन कबीरा 2 है, एक कबीर है एक सगीर है। तो ज़िंदगी में मैंने जोशन सगीर कभी न पढ़ी न देखी, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। तो इत्तेफाकन एक सिलसिला चला भाई दुआए जोशन कबीर पढ़ो, सगीर पढ़ो। पर कबीर तो पढ़ते हैं आमाल में, शबाए कद्र में कबीर पढ़ते हैं, शुरू से पढ़े आ रहे हैं, और उसके अल्फाज भी आसान है, आप समझ गए। तो हिज़्बुल्लाह की तरफ से इस तरह, हसन नसरुल्लाह की तरफ से एक सिलसिला चला था कि दुआ जोशन सगीर पढ़ो, मोमिनीन पर थोड़ा सा कड़वा वक्त है, मुश्किल वक्त है, जब ये जंग चल रही थी। बहरहाल तो मुझे क्योंकि मैं कारी साहब ये रोहड़ी में थे, हम इम्तिहान चल रहे थे, सालाना इम्तिहान चल रहे थे। तो मुझे फंसाया गया कि आप दुआ जोशन, और भरी मस्जिद, सब अपने पराए, ये वो शहर के, मुझे बिल्कुल पढ़ना नहीं आ रही थी। दुआ जोशन कबीर में मैं इतना फंस गया, पसीने ही पसीने। आप समझें क्यों? इसलिए कि वो अल्फाज अजनबी अल्फाज थे, कभी वो ज़बान पे आए नहीं है। तो क्या मतलब? बताने का मतलब ये है कि जितना आप अल्फाज को पढ़ेंगे ना तो आप उनसे मानूस होंगे, अल्फाज आपके ज़बान पे चढ़ेंगे, ठीक है जी। अब लोग करें यार आप कारी हैं, ये है कारी है, तो मैंने कभी ये दुआ देखी नहीं है भाई, आप समझ गए। ये अच्छा आते हैं अपना ये सा, ज़बान का सिर्रा, ज़बान का सिर्रा सनाउलिया, ठीक है। अच्छा ये नहीं होगा, ठीक है। अच्छा यही से अदा होगा, लेकिन ये पुरहजम है, भारी हर्फ है। क्या ये भारी है, ये मोटा हर्फ, ठीक है। हुरूफ तहजी में से 7 हुरूफ मोटे हैं। कितने? 7 हुरूफ मोटे हैं, 7। ये देखिएगा,
خصا واہ زندہ باد خصا ضغطن ضغطن اور یہ قن قاف واہ یہ کتنے حروف ہیں 7 حروف ہیں یہ حروف تہجی میں سے موٹے حروف ہیں موٹے حروف ٹھیک ہے اچھا دال ضا بھاری زبان کا سرہ دانتوں کے نیچے رہ گی زبان کا پچھلا حصہ تالو کی طرف بڑھے گا تاکہ یہ حرف موٹا ہو ظالم اعظم عظیم عظیم یہ نہیں زلزلہ نہیں ہوگا عظیم نہیں سبحان ربی العظیم نہیں عظیم اعظم کافی ہے اب آگے دیکھیں آپ لوگوں کے لیے اشارہ چاہیے سمجھ گئے آگے بڑھتے ہیں یہ پہلا حصہ میں حروف آپ گنتے جانا آپ کے پاس کتنے حروف آ گئے 3 حروف آ گئے آگے اچھا دوسرا ہے یہ دیکھیں اللہ آپ کا بھلا کرے عین اور ہا ٹھیک ہے یہ 2 حروف ہیں عین اور ہا ترتیب سے وہاں چل سکتے عین اور ہا کہاں سے ادا ہوں گے وسط الحلق گلے کے درمیان سے عین اور ہا اچھا یہ گلے پہ دباؤ پڑے گا کھینچے گا جس سے سرد ہوا نکلے گی اس طرح یہ سرد ہوا کیوں نہ کرے گلا کھینچا جا رہا ہے اس پہ دباؤ پڑ رہا ہے الحمد اتنا کافی آگے چلے عین دیکھا گلا کھینچ رہا ہے عین نعبد نستعین کافی اب اس میں الحمد نہیں ہوگا الحمد ایاک نعبد و ایاک نستعین حمزہ نعبد نستعین عین یہ ایک تذکر ہے اس کا مطلب نہیں ہے آپ کو یہ چیزیں نہیں آتی الحمدللہ آپ بہت قرآن ہیں بڑے خدمت گزار ہیں سمجھ گئے تو یہ بات ختم ہو گئی یہ دوسری بات اب یہ تیسری بات یہ دیکھیں یہ تیسری بات 5 حروف آپ کے پاس آ گئے اب حروف تہجی میں سے 10 حروف ہیں جن کا تلفظ الگ ہے باقی سارے اردو ہیں یہ دیکھ خا یہ دیکھ خا ایک اور غین یہ کہاں سے ادا ہوں گے یہ دیکھیں ایک منٹ یہ کہاں سے ادا ہوں گے یہ ادنى الحلق گلے کا شروع کا حصہ ٹھیک ہے آپ نے منہ کھولا یہ اور دیکھا اوپر سے گوشت کا لوتھرا ہے کوا جہاں سے یہ کوا ختم ہو وہاں گلے کی ابتدا ہے جہاں کوا ختم ہو گلے کی ابتدا ادنى الحلق ابتدائی حلق یہ خا اور غین ادنى الحلق سے ادا ہوتے ہیں یہ ہے ان کا جائے تلفظ ادا ہونے کی جگہ جہاں تک اس کی صفت ہے دیکھیں صفات کا اگر صفت کی بات کریں تو یہ خا اور غین پرحجم حروف موٹے یہ ان کی صفت ہے خا اور غین کو جب آپ ادا کریں گے تو ان کو پرحجم اور بھاری طور پر ادا کریں گے خا خا خو 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 خالد اخلد خالد خالد اخلد
نکاح کے خطبے کے لیے، جمعے کے خطبے، جہاں بھی خا آ جائے، جہاں بھی خا ہو وہاں اسے پر کرنا ہے اور بھاری پڑنا ہے۔ اسی طرح غین، غین، غیرل، 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 اچھا غیر، غیر المغضوب، غیر نہیں، غیر نہیں، غیر، غیر، غیر المغضوب، غیر المغضوب، مغضوب، غیر المغضوب، غیر المغضوب، ٹھیک ہے؟ تو یہ خا اور غین ادنى الحلق، گلے کا ابتدائی حصہ، یہاں سے ان کی ادائیگی ہوگی، اور جہاں تک ان کی صفت کی بات ہے یہ دونوں حروف پرحجم اور بھاری حروف ہیں۔ دیکھیں ان 7 میں سے یہ دونوں آ رہے ہیں، یہ غین آ رہا ہے، یہ خا آ رہا ہے، یہ دونوں موٹے حروف میں سے شمار۔ ٹھیک، یہ بات ختم ہو گئی، آگے بڑھیں، آسانی ہے۔ تو یہ چوتھی چیز، کتنے حروف ہو گئے آپ کے پاس؟ 7 آ گئے۔ اب دیکھیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، راد تب ہو گیا، صاد، یہ دیکھیں صاد، صاد اور صاد، صاد کے ساتھ دوسرے ہم رفیع کے ان کو نہیں چھیڑتے، یہ ہم مخرج ہے، یہ 3 حروف ہم مخرج ہیں، لیکن سین سے ہمارا کیا تعلق ذا سے؟ وہ تو آنے والے حروف ہیں، لیکن اتنا بتانا ہے کہ سین میں بھی سیٹی ہے، صاد میں بھی سیٹی ہے، تو یہ اس میں کچھ نہیں ہے، خام مخواہ میں وزن لیا ہوا آپ سمجھ گئے؟ تو اچھا جی، ٹھیک ہے جی، تو سین میں بھی سیٹی ہے اور صاد میں بھی سیٹی ہے، دونوں میں سیٹی ہے، ظاہر ہے اس میں صفت صفیریہ، صفت صفیریہ۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ سین کا تلفظ باریک ہے، مطلب صاد کا تلفظ پرحجم ہے، بھاری ہے، یہ دیکھیں یہ صاد آگے، یہ صاد موٹے حروف میں سے، سین باریک، صاد پرحجم، سیٹی دونوں کی صفت ہے، سیٹی تیزی صفیریہ، یہ زلزلہ، ز اس اس، دیکھیں اس اس، صاد بھاری ہے، سلی سلی، صلی صلی، صلی صلی، فصلی لربک وانحر وانحر۔ اگر ایک بات یہاں یاد آئی میں بتاتا چلوں، بھول جائے گی، وہ کیا ہے بھائی؟ اکثر یہ غلطی نظر آتی ہے، مثلا وہ کیا، زیر اور پیش یعنی کسرہ اور ضمہ، ان کا تلفظ باریک ہوتا ہے، زیر ہے نا، عربی کی بات کرو، عربی، با زیر بے نہیں ہے، بے، با زیر بی، ایک حرکت کی مقدار میں کھینچنا ہے، اگر ڈبل حرکت کی تو یا مدی ہو جائے گی، با زیر بی، با زیر بے، فرق ہے، لام زیر لی، لام زیر لے، لے، فصلی، فصلی، دیکھیں فصلی، فصلی، اچھا لے یا لی، یہاں سے آتے ہیں الحمد، الحمد، دو یا دو، 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 ضمہ، ضمہ کی آواز کیا ہے؟ باریک، ضمہ کی آواز باریک ہے، معروف ہے، ٹھیک ہے جی، اور اسے اگر پر کریں گے، موٹا پڑھیں گے، یہ مجہول ہو جائے گا، یہ قرات کے اعتبار سے مجہول و معروف ہے، وہ صرف نحو کے حساب سے نہیں، یہ ان کی اپنی اصطلاح ہے، یعنی ضمہ اور کسرہ کی آواز باریک ہوگی، ٹھیک ہے، دال پیش دو، ڈبل حرکت کریں گے، دو
ये वाव मद्दी हो गई। दू दू बू बू, बा पेश बू, बा पेश बो, तो ये देखें। दाल पेश दू, दाल पेश दू, दाल पेश दो, अल्हम्दो, अल्हम्दु, ये बात वाज़ेह हो गई। यानी जहां भी पूरे कुरान में नमाज में आपकी दुआओं में जहां भी यानी जम्मा हो तो उसे आप बारीक पढ़ें, कसरा है तो उसे बारीक पढ़ें। फसल्ली फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, फसल्ली फसल अल्लाहुम्मा सल्ली ले सल्ली 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 सल्ले ले नहीं है, आप समझ गए कि ले नहीं है, सल्ली सल्ली ली ले फसल्ले ले रब्बिका, ले रब्बिका नहीं है, फसल्ली ली रब्बिका। ठीक है, बस ये बात पहुंचानी थी, ठीक है, ये बात हो गई, वरना भूल जाती है बात। तो जम्मा और कसरा को बारीक पढ़ें, अपने तलफ़ुज़ में बारीक पढ़ें, मोटा ना पढ़ें। जम्मा माइल ब वाऊ है और कसरा माइल ब या, और इतना न खींचें कि या मद्दी वाऊ मद्दी हो जाए, ये बात खत्म। बहरहाल ये मैं अर्ज कर रहा था कि स्वाद पुरहजम है, भारी है, जहां भी स्वाद आए उसको मोटा पढ़े। सल्ली, इसका मखरज क्या है? जबान का सिर्रा सना या सुफला, सुफला बस ये सना या सुफला के किनारों से टकराए। सल्ली 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 फसल्ली सिरा 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 सिरा। अच्छा, तो ये वो चीजें हैं जो वाजिब चीजें हैं, जो जरूरी चीजें हैं। ऐसे मुस्तहबात बहुत सी हैं, उनको अगर आप गलत में पढ़ें, फर्ज कर लें तो नमाज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस पर कोई असरअंदाज नहीं होगा। ये लाजिमी चीजें जो है, मखारिज लाजिम है। देखो हरफ के तब्दीली से, आप माशाल्लाह बुजुर्गवार, हरफ के तब्दीली से मानी में तब्दीली नहीं आती है। आप समझे, हरफ के तब्दीली से मानी की तब्दीली होती है, या माना तब्दील हो जाएगा या माना बनेगा ही नहीं। समझिए, दो बातें होगी। अच्छा, सल्ली सल्ली फसल्ली, आगे देंगे क्या है ये बात जी, ये वाद को लेते हैं और वाद अपने मखरज में मुनफरिद है, अकेला, इसका कोई साथी नहीं है। ठीक है जी, ये अकेला है। ये वाद आया, वाद का मखरज हाफतुल लिसान है, यानी हाफा जबान के, ये जबान है, जबान की जो करवटें, ये जो करवटें ये हाफा कहलाती हैं। यानी जबान का वो गोश्त जो दारू के मद्दे मुकाबिल हो, दारू के आमने सामने हो, वो हाफा कहलाता है। हाफतुल लिसान, जबान का वो गोश्त जो दारू के सामने हो, जब ये जबान की करवट, जबान का ये गोश्त ऊपर के दाढ़ों से टकराए तो बाद अदा होगा, दाएं या बाएं, लेकिन बेहतर बाएं, सहल जो है वो बाएं। ठीक है, तो ये जबान की करवट ऊपर के दाढ़ों से टकराए, बाईं जाने बाद अदा होगा। आपके पास 20 दाढ़े हैं, 10 ऊपर हैं, 10 नीचे हैं, एक तरफ 5 एक तरफ 5, तो ऊपर की जो 5 दाढ़े हैं इनसे जाकर टकराए। अल्बो 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 अल्बो। अच्छा, अब ऐसे झटका ना दें, क्योंकि ये हुर्फ क्या है, इस्तितालत सिफत रखता है, ये सिफत इस्तितालत है। अब अन ऐसे नहीं, अल्बो खींचेगा, ये अल्बो अल्बो
اس میں ولظال یہ نفس ولظال نہیں یہ پرحجم حرف ہے، اس میں زا اور زلزلہ زا کی آواز نہ ہے، یہ پرحجم اور بھاری حرف ہے، ضرسی حرف ہے، یہ دارو سے ادا ہونے والا حرف ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد کیوں سب سے زیادہ حد سے زیادہ کیا مطلب کہ حد سے زیادہ آپ موٹا کریں گے نہیں، تو یہ دیکھیں موٹائی دو اس میں، ایک یہ بھاری ہے سب سے زیادہ موٹا ہے، اس میں دونوں صفت ہیں موٹائی کی، واد میں صفت استعلاء بھی ہے اور صفت اطباق بھی ہے، یعنی استعلاء کا مطلب ہے کم موٹا، اطباق اور بھاری موٹا، تو یہ واد موٹے حروف سب سے یعنی اسپیشلسٹ، ڈاکٹر تو سارے ڈاکٹر ہیں، یعنی جس اسپیشلسٹ کہا جائے یعنی وہ عام ڈاکٹروں سے اوپر ہوگا یا نہیں نیچے ہوگا، یعنی اسپیشلسٹ جو موٹے حروف چار ہیں پورے حروف تہجی میں سے، صاد ضاد طا ظا، صاد ضاد طا ظا، ایسے دوسرے میں موٹے ہیں، تو یہ سب سے زیادہ موٹے ہیں، تو قاری صاحب کیسے کہہ رہے ہیں کہ اس کو موٹا نہ کریں؟ حد سے زیادہ کیسے، یعنی کیا مطلب؟ آپ اس قاری صاحب کو کہیں حد سے زیادہ موٹا کر کے دکھاؤ۔ ہاں بھائی آگے کیا ہے؟ تو یہ دیکھیں تو اچھا اس کے ساتھی ہیں، یہ دیکھیں اس کے تا ہے، اچھا دال، یہ اس کے ہم مخرج ہیں، لیکن ان سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے، میں فقط تا سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ زبان کا سرہ یعنی طرف اللسان، یہ رہا ثنایا علیہ، ثنایا علیہ کا کنارہ نہیں، ثنایا علیہ کی جڑ، ثنایا علیہ کی جڑ جو مسوڑ ہے نا، زبان کا کنارہ طرف اللسان ثنایا علیہ کی جڑ سے مسوڑوں سے ٹکرائے تو یہ تینوں حروف یہاں سے ادا ہوں گے، یہ ان کا مخرج جائے تلفظ، ٹھیک ہے۔ اب یہ دونوں باریک ہیں، یہ پرحجم حرف ہے، لیکن زبان کا سرہ مسرور سے ٹکرا رہا ہے، بھاری حرف ہے۔ اچھا اس میں بہت سے برادران یوں دعا نہیں ہے، اچھا دعا نہیں ہے، طالب اعطینا، ٹھیک ہے، یہ پرحجم حرف ہے، جہاں بھی آئے پورے قرآن میں اسے موٹا پڑھنا ہے، اسے موٹا پڑھنا۔ اچھا بڑی بات یہ ہے کہ سب سے اہم جو چیز ہے وہ ہے توجہ۔ اچھا ماشاءاللہ آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو یہ چیزیں نہ آتی ہوں، آتی ہیں یہ چیزیں۔ اچھا کیا ہوتا ہے کہ توجہ نہیں کرتے، یعنی وہ انسان غلطیوں سے محفوظ رہتا ہے کہ جو توجہ گزار ہو، جو توجہ کرے وہ محفوظ رہ جاتا ہے۔ بس مثلا بے خیالی میں پڑھتے جا رہے ہیں، مخارج کا پتہ ہی نہیں، پتہ ہے توجہ نہیں ہے، آپ استعمال نہیں کرتے۔ توجہ جہاں بھی آپ پڑھیں، خطبہ پڑھ رہے ہیں، نکاح پڑھ رہے ہیں، ان میں الفاظ پر توجہ کریں، آپ توجہ کریں گے آپ کامیاب رہیں گے انشاءاللہ تعالی، غلطی آپ سے نہیں ہوگی۔ یہ چیزیں آ رہی ہیں، فقط توجہ کر کے ان کو درست پڑھنے کی ضرورت ہے۔
یہ نہیں کہ آپ ان سے خالی ہیں، آپ ان سے نہیں، یہ چیزیں آپ کو آتی ہیں. توجہ، ٹھیک ہے. اعطینا، 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 صراط الذین، صراط الذین، صراط الذین، صراط الذین. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اور کون سی چیز رہ گئی؟ سوال ہے. قاف، قاف پرحجم ہے. زبان کی جڑ، زبان کی جڑ اقصى لسان، زبان کی جڑ قوا، جو گوشت کا لوتھڑا ہے قوا، اس قوے کی جڑ سے ٹکرائے قاف ادا ہوگا. قوے کے کنارے سے کاف، قوے کی جڑ سے ٹکرائے قاف ادا ہوگا. قاف، 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 مستقیم، 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 مستقیم. قل، 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 قل نہیں، قل، قل. یہ حروف، یہ حروف ہیں جو آپ اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، اپنی عبادات میں استعمال کرتے ہیں، روزمرہ آپ کے استعمال میں ہوتے ہیں. بس ضرورت ہے توجہ کی. آپ توجہ کریں گے، آپ سے خطا نہیں ہوگی. جب آپ ان حروف سے غافل رہیں گے، دوران استعمال آپ خطا کریں گے، چاہے کتنا ہی بڑا قاری کیوں نہ ہو. خطا کریں، کیوں؟ توجہ نہیں کر رہا، ایسے پڑھ رہا بس. اچھا، دوسری چیز، یہ پہلی چیز. دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ جو واجب چیز ہے، دیکھو جو ضروری چیز ہے، یہ میں ان تمام چیزوں کو ذکر میں نہیں لاتا جو مستحبات میں آتی ہیں، جو ضروری نہیں ہے، جن سے نماز میں فرق نہیں پڑتا. ایک چیز، ان سے فرق پڑے گا، ان مخارج کو آپ تبدیل کریں گے، فرق پڑے گا. ایک بات. دوسری بات، غنّے. غنّہ کیا ہے؟ غنّہ دو حروف کی صفت ہے، حروف تہجی میں سے دو حروف کی صفت ہے. ایک نون کی، ایک میم کی. میم اور نون کی صفت ہے جو کہ لازمی صفت ہے. کس حالت میں لازمی صفت ہے؟ یہ دیکھیے کس حالت میں. ان کے بہت سے حالات ہیں. دیکھیں گنے 24 ہیں کل. کتنے ہیں؟ 24 ہیں گنے. لیکن 24 میں سے تمام کو حذف کر دیا، ختم کر دیا. ان سے ہمارا کوئی سروکار نہیں، چھوڑیں ہم. فقط دو چیزیں لے لیں، میم مشدد، نون مشدد. بس یہ ذہن میں رکھیں آپ. ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ مصلی پہ جاتے ہیں، آپ نکاح پڑھاتے ہیں، جو بھی ہے، نون مشدد اور میم مشدد اس کو غنہ کرنا صفت لازم ہے، نہ کہ صفت عارض ہے. صفت لازم. غنہ کیا ہے؟ نون کی آواز کو یا میم کی آواز کو ناک کے باسے میں، یہ خیشوم ناک کی جڑ، یہ ناک کا بانسا، خیشوم ناک کے بانسے میں لے جا کر روک لینا. ان اللہ، ان اللہ، ان اللہ، ان اللہ عما يتساءلون، عما يتساءلون ومما رزقنا، یہ غنہ. بس جہاں بھی انا اعطینا، غنہ کرنا. اب سے انا اعطینا کل کوثر، انا اعطینا نہیں، انا اعطینا کل کوثر، جی. اگر نون اور میم ساکن میں نہیں ہوگا، گناہ نون میم ساکن میں نہیں ہوگا. عرض کیا نا 24 گنے ہیں، 24 گنے ہیں. میں نے فقط 2 گنے لیے جو کہ لازم ہیں، جو کہ ہاں ضروری ہیں. ویسے 24 گنے. ٹھیک ہے جی. تو یہ نون مشدد، میم مشدد. بس آپ پورے قرآن میں یہ توجہ رکھیں کہ جہاں بھی نون پہ تشدید ہو، میم پہ تشدید ہو، آپ اسے غنہ کریں. ختم. باقی جو بھی ہو اس غنہ کو آپ توجہ نہ بھی کریں گے، آپ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کی عبادت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. نون مشدد، میم مشدد. 2 چیزیں ہو گئی. اچھا تیسری چیز ٹائم ہو گیا. تیسری چیز دیکھیے گا، مدات. مدات میں سے یہ دیکھیں مشہور ہے، حروف مدہ 3 ہے، الف مدی، واو مدی، یا مدی.
آپ پڑھا کے ماشاءاللہ کچھ آدھی عمر میں گزر گئے ہیں، کچھ ابھی آدھی عمر سے آگے کراس کر رہے ہیں. دیکھیے گا بھائی، الف مدی، واو مدی، یا مدی. الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر. حروف مدہ 3 ہے. اچھا، علامت مد کس پہ آتا ہے؟ حروف مدہ پہ آتا ہے، اور کسی پہ آتا ہی نہیں اور آئے گا بھی نہیں. ٹھیک ہے نا، یہ علامت مد حروف مدہ پہ ہی ڈلے گا، اور حروف مدہ 3 ہے. ٹھیک، اتنی بات. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں سے لازمی جو مد ہے، لازمی دیکھیں، حروف مدہ کو کم سے کم 2 حرکت کے برابر کھینچنا تو ضروری ہے. کم سے کم کتنا؟ 2 حرکت کے برابر کھینچنا کیا ہے؟ ضرور. اگر آپ نے 2 حرکت سے کم کھینچا تو جو کہ ضروری ہے، آپ کی صحت پر، آپ کی عبادات پہ اثر پڑے گا. مثلا آپ نے پڑھا ایاک، اب الف مدی پڑھ رہا ہوں، ایاک 2 حرکت ہے، ایاک. آپ نے پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا کھا گیا؟ کھا گئے نا. آپ سمجھ گئے؟ تو حروف مدہ کو وَيَقُولُ 2 حرکت، وَيَقَافُ واو مدی کی مثال دے رہا ہوں، وَيَقُولُ وَيَقُولُ، ہاں وَيَقُولُ وَيَقُولُ، کیا کھا گئے؟ واو کھا گئے. صحیح ہے. آجا قیل، قیل، تو 2 حرکت کے برابر کھینچنا حد اکثر نہیں، حد اقل کیا ہے؟ کیا ہے؟ 2 حرکت. ٹھیک ہے جی. نہیں، 2 برکت کھینچیں گے نا. قیل، وہ قیل دیکھیں، قیل یہ 1 حرکت ہوا، قیل یہ 2 حرکت ہے، قیل 2 حرکت. غلط ہے نا. ہاں قیل آپ نے 1 کاف ادا کی فقط، یا ادا نہیں کی. نہیں، قیلا تو وہ تو مجہول ہے، وہ تو آپ نے حرکت میں ادا نہیں کی. قیل دیکھو حرکت، قیل قیل، ہاں قیل یا مدی ہے، ہاں قیل 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 یہ 1 زیر ہے، قیل 1 زیر ہے، قیل یہ 2 زیر ہے، اور قیل قیل وہ تو ہے ہی غلط، مجہول ہے نا. زیر اور پیش کی آواز باریک ہوتی ہے نا. باریک تو پڑھا قیلا نہیں، باریک نہیں ہے. پھر یہ کیا قیلا؟ قیلا غلط ہے نا، اس لہجہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقرأوا القرآن بألحان العرب واصواتها، قرآن مجید کو پڑھو عربوں کے لب و لہجے کے مطابق. تو یہ جو ہے نا قیلا قیلا، یہ عربی لہجہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آگے بڑھیں. بس بات ختم ہو گئی کہ بھائی جہاں بھی. اچھا ایک بات دیکھیں، پورے قرآن میں، پورے قرآن کم سے کم آپ 2 حرکت کے برابر کھینچیں گے. اور آگے دیکھیں، یہ حمزہ ہے 1، یہ سکون ہے 2، یہ تشدید ہے 3. یہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ یہ اسباب مد ہے، یہ اسباب مد ہے، یہ اسباب مد ہے. کسی بھی کلمے میں حروف مدہ ہوں، حروف مدہ کے بعد ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز ہو، وہاں علامت مد ڈلے گا، علامت مد ڈلے گا. آپ سمجھ گئے نا؟ پورے قرآن میں جہاں بھی کسی لفظ میں، ایک لفظ ہے، کلمہ ہے، اس کلمے میں آپ نے دیکھا حرف مد موجود ہے، یعنی الف مدی ہے، واو مدی ہے، یا مدی جو بھی ہے. اس حرف مد کے بعد اسباب مدہ میں سے ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز ہے تو علامت مد ڈلے گا. اور جب علامت مد ڈلے تو 4 حرکت کے برابر آپ کھینچیں بس. مثال دے جی، مثال دے. یہ دیکھیے، یہ دیکھیے، میں تینوں مثالیں دے رہا ہوں. یہ دیکھیے گا، یہ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو حمزے کی، یہ دیکھیں، اور یہ دیکھیں سیئت الی آخر، سوء
ٹھیک ہے، دیکھ رہا آپ نے کلمہ ہے، حرف مد ہے، حرف مد کے بعد حمزہ ہے، حمزہ آیا، علامت مد، علامت مد ضرور ڈلے گا، ضرور ڈلے گا، لازمی ڈلے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میں اس کی مثال دے رہا ہوں، یہ دیکھیے گا، یہ کلمہ ہے، اسی طرح حروف مقطعات میں بھی یہ سکون ہوتا ہے، یاسین سین میں، قاف نون، ٹھیک ہے۔ آئیے یہ تشدید کی مثال ہے، یہ دیکھیے گا تشدید، والی آیا تشدید، آپ نے دیکھا یہ کلمے ہیں، جہاں بھی کلمہ ہو، لفظ ہو، اس لفظ میں حروف مدہ ہوں، حروف مدہ کے بعد ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز ہو تو علامت مد ڈلے گا، یہ رہا علامت مد، یہ رہا علامت مد، تو کیا ہوگا علامت مد آیا تو کیا ہوگا، تو 4 حرکت کے برابر آپ ضمت کریں گے، کتنا، اور اگر یہ علامت مد نہ ہو تو 2 حرکت کے برابر آپ ضمت کریں گے، بات ہی ختم۔ اتنی سی بات تھی مدات کے بارے میں، لازمی چیزیں جو اگر علامت مد ہو تو نہ ہو تو ختم۔ اور کہاں علامت مد ہوگا، جہاں حروف مدہ کے بعد حمزہ ہو یا سکون ہو یا تشدید، یہ اسباب مد، مد اور اسباب مد، وہاں علامت مد ڈلے گا، مد اور اسباب مد دونوں اکٹھے ہو جائیں گے، علامت مد ڈلے گا، جب علامت مد ڈلے تو آپ 4 حرکت کے برابر اس کو لمبا کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھ وَلَا الضَّالِّينَ، جِیءَ سِیئَت، بس 3 چیزیں دیکھیے گا، ایسے جو نا مدات کی 10 قسمیں، کل مدات کی 10 قسمیں، آپ کو میں نے یہ کیا کہ دیکھیں جو چیز لازمی ہے نا، لازمی اس ٹائم کے حساب سے جو لازمی چیز ہے میں نے وہ آپ کی خدمت میں ایک سال طریقہ دیا، ٹھیک ہے جی۔ جہاں علامت مد ہو تو آپ 4 حرکت کے برابر کھینچیں، جہاں علامت مد نہ ہو تو 2 حرکت کے برابر کھینچیں، یہ چیز۔ مدات دیے، غنے دیے، غنے میں سے جو لازمی چیز ہے، مخارج حروف دیے، یہ چیزیں ہیں جو آپ نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ ویسے تو بہت سی چیزیں ہیں، اور انشاءاللہ تعالی دوسری نشست میں ہم اذکار نماز، قرات اذکار نماز اور مخصوص جو لازمی دعائیں ہیں ان کے اوپر، یا بالخصوص مثلا نکاح کا خطبہ ہے، آپ نکاح خطبہ کوئی چھوڑے وہ مستحب ہے، نہ بھی پڑھے، مثلا سیگے ہیں مخصوص چند سیگے مثلا جو ہے بس وہ ہے، اس حساب سے جو